नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, शनासा टीवी के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान कैसर दिलावर जदून। नाज़रीन इकराम, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे, हमारा इस्लाम मौजू पर बात करेंगे कि कादियानियत की अक़लीती कमीशन में शमूलियत, यानी कि इस शमूलियत से क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपने ये प्रोग्राम मुकम्मल सुनना है। जो नई जनरेशन है, जिनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं कि कादियानी हमारी तरह के मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो हम क्यों उन्हें तस्लीम नहीं कर रहे और एज अक़लियत क्यों नहीं तस्लीम कर रहे। आजकल मीडिया में न्यूज़ चल रही है कि कादियानियों को अक़लीती कमीशन में शमूलियत दी जा रही है। इस न्यूज़ की हकीकत क्या है? क्या वाक़यतन गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है? अगर ऐसा करने जा रही है तो 1974 और 1984 के आइन का क्या होगा? अगर ये अक़लियत में शामिल हो जाते हैं तो क्या मसाइल जन्म लेंगे। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अवैस हज़ारवी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, आपने हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारी दरख्वास्त पे हमें वक्त दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं अवैस हज़ारवी साहब। सबसे पहले आप हमारी न्यू जनरेशन को ये बताइए कि कादियानियों के लाहीन अकायद क्या हैं, क्योंकि नई जनरेशन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही है, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कादियानियों के अकायद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शनासा टीवी के मोहतरम जनाब कैसर दिलावर जदून साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वसातत से अवामुन्नास और स्पेशली नौजवानों तक कादियानी हजरात के कुफ्रिया अकायद की मालूमात पहुँचाई जा रही हैं कि वो कौन से कादियानी हजरात के अकायद हैं कि जिनकी वजह से उन पे कुफर लाजम आता है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से उनका कुफ्रिया अकीदा समात फरमाएं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये कुफ्रिया अकायद चंद एक हैं, इनके अलावा मेरे पास दलाइल के अंबार हैं। इनको हमने सिर्फ तवालत के पेश नज़र हमने इनको मुख्तसर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक पहला कुफ्रिया अकीदा कादियानी हजरात का ये है कि अल्लाह सुनता है और बोलता नहीं। तो अगर अल्लाह सुनता है तो फिर बोलने के वक्त अल्लाह की जुबान को नऊज़ु बिल्लाह मर्ज़ लाहक हो जाती है। ये उनकी किताब खज़ाइन के जिल्द नंबर 21 में मौजूद है। दूसरा कुफ्रिया अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि अल्लाह जिसके पास जर्रे जर्रे की कुदरत है तो उससे कोई शख्स कैसे भाग सकता है। इसके बावजूद भी अल्लाह कहता है कि मैं खुफिया तरीके से चोरों की तरह आऊंगा। ये भी किताब खज़ाइन उसकी जिल्द नंबर 18 में मौजूद है। तीसरा अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो कुफ्रिया अकीदा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं खुदा हूं और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूं। ये भी रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 में ये बात मौजूद है, उन्हीं की किताब है। चौथा अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में उनका ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया अंत मिन्नी बिमंजिलते औलादी व अंत मिन्नी बिमंजिलते वलदी,
کہ اے مرزا قادیانی، یہ اللہ فرما رہا ہے نعوذ باللہ مرزا قادیانی سے، بقول مرزا قادیانی کے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مرزا تو میرا بیٹا ہے یا تو میری اولاد ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ کتاب تذکرہ اور اس کا صفحہ نمبر 345 ہے۔ آگے چل کر ان کا ایک اور عقیدہ سنتے جائیے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے سب سے سچا خدا وہ ہے کہ جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ یہ ان کی کتاب خزائن، اس کی جلد نمبر 5 میں یہ عقیدہ ان کا موجود ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات تخلیق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور شفیع المذنبین ہیں۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گستاخانہ نظریہ اور عقیدہ مرزا قادیانی اور ان کی ذریت کا سماعت کیجئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو اس میں جو محمد اور رسول اللہ کہا گیا ہے اس سے میں مراد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی ان کی کتاب خزائن میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عزتیں اور عظمتیں دی ہیں، جن پہ قرآن مجید کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں، وہ آیات بھی مرزا قادیانی نے اپنے حصے میں ڈالنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی ہے، اور وہ یہ کتاب تذکرہ طبع چہارم اور طبع دوم میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان سب میں میری شانیں بیان کی گئیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ اس نے کہا، مرزا قادیانی نے کفر بکتے ہوئے، کہ اللہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اسی طرح مجھ پہ بھی درود بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وصلی اللہ علیہ وعلی محمد۔ یہ کتاب تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جب دو بندے مرزا قادیانی کے پاس بیٹھے تھے، ان میں اچانک جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوا اور لڑائی تک نوبت پہنچی، تو آواز بلند ہوئی، تو مرزا قادیانی نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر دلالت کرنے والی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کے مرزا قادیانی نے یہ کفر بکا کہ تم دونوں حضرات اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہو کہ تم میں نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی نبی موجود ہوں اور تم میرے سامنے جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور کفریہ عقیدہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کا آپ سماعت فرمائیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور رتبے میں بھی بڑھ سکتا ہے، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی درجے میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کتاب بلکہ ان کی یہ قادیانیوں کی مشہور اخبار الفضل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ
کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر عبارت ہے وہ بھی سنیے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے، نبوت کا جھوٹے دعوے دار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے اور مجھے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے 10 لاکھ معجزے عطا فرمائے۔ یہ بھی ان کی قادیانیوں کی مشہور کتاب خزائن کی جلد 21 میں موجود ہے۔ تو احباب جی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی تو دور کی بات، ہلکی سی ہلکی بات بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب، مرتبے اور رتبے سے ہٹ کے معمولی سا بھی اس میں اگر کوئی کمی پائی جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کے یہ سارے عقائد کفر پر جو ہے وہ معمول ہیں، اور یہ ان عبارات کی وجہ سے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ان عقائد کو مانتے ہیں تو ان پہ کفر لازم آتا ہے۔ اللہ محمد عبیس ہزاروی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ مرزا احمد قادیانی اپنی کتب میں احادیث مبارکہ کے متعلق کیا لکھتا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرزا قادیانی کا عقیدہ سماعت کیجئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ احادیث رسول کے انبار میں سے میرے پاس یہ اختیار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں جس حدیث رسول کو چاہوں قبول کروں اور جس کو چاہوں تو رد کر دوں۔ یہ ان کی کتاب خزائن میں موجود ہے، اس کی تفسیر۔ حج کے حوالے سے مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت مکہ کا حج موقوف ہو چکا ہے اور حج کے حوالے سے قادیان میں آنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ 12 دسمبر 1935 کے قادیانی اخبار الفضل کے حوالے سے بھی یہ ان کا عقیدہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مکہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، کہ مرزا قادیانی کہتا ہے مکہ کے حوالے سے جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدینہ پہ بھی چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایسے مذموم عقائد یہ مرزا قادیانی کے ہیں، اور اس کی ذریت بھی اسی طور طریقے پہ چل رہی ہے، اور ان کے بھی یہی عقائد ہیں، اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مذموم عقائد سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت معلومات افزا پروگرام چل رہا ہے۔ قبلہ محترم اویس ہزاروی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری نئی جنریشن اس بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ قادیانی ہماری طرح کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم انہیں کیوں اقلیت تسلیم نہیں کر رہے؟ تو قادیانیوں کے نظر میں ہم مسلمان کیا درجہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب ہماری نئی جنریشن کو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ امت مسلمہ کے متعلق جو قادیانیوں کے عقائد ہیں یا نظریات ہیں، وہ بھی اب میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ جو یہ کہتے ہیں، سادہ لوگ، کہ جی مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ان کے یعنی ہمارے مسلمان مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے کفر میں جو ہے وہ تردد کا شکار ہوتے ہیں اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آپ
ان لوگوں کے عقائد اور نظریات اپنے متعلق سماعت کیجئے کہ وہ ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، یعنی کہ جو ان کے نزدیک احمدی ہیں وہی صرف مسلمان ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کل مسلمان جنہوں نے مرزا قادیانی کی بیعت نہیں کی، جبکہ ان لوگوں تک مرزا قادیانی کا اگر نام بھی نہیں پہنچا تو وہ مرزا کی اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو وہ پکے کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ کتاب کلیت الفصل کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ عقائد اور نظریات ہیں قادیانیوں کے ہم مسلمانوں کے متعلق۔ اگلا عقیدہ سنیے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو موسیٰ کو مانے اور عیسیٰ کو نہ مانے، اس نے یوں ہی یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، لیکن ہم یوں یہ ذکر نہیں کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، یہ میں علیہ السلام اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے اور مجھ مرزا قادیانی کو نہ مانے، تو وہ بندہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اور عقیدہ بھی آپ سنتے جائیے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے جو احمدیوں کے علاوہ ہیں، وہ مسلمانوں کے بچے بھی اگر فوت ہو جائیں تو ہم ان کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ ان کے جنازوں کی مثال ایسے ہے کہ یہ جیسے ہندوؤں کے بچے ہوں۔ یہ ان کے نظریات ہیں ہم مسلمانوں کے متعلق۔ اس کے علاوہ اس کے ہم مسلمانوں کے متعلق جو آقا کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، شفیع المذنبین مانتے ہیں، تو وہ ہمارے متعلق واعیات بھی بکتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے کہ جو اس کی بیعت نہیں کرتے وہ ان کے متعلق گالیاں اور بکواس بھی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمام لوگوں کے سامنے ہم نے یہ عقائد اور نظریات کے جو قادیانیوں کے ہیں وہ ہم نے رکھ دی ہیں۔ یہ قادیانی حضرات ان کا اظہار قطعاً نہیں کرتے، وہ ان کو چھپاتے ہیں، ان کا اظہار یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے صرف چند حوالے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس دلائل کے انبار اچھا قبلہ اویس زاہدی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان احمدیوں یا قادیانیوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ کس طرح تبلیغ کر کے اپنے جو ان کی جماعت ہے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ نئی جنریشن کو اگر وہ دعوت دیں گے۔ قادیانی حضرات ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کبھی بھی پہلے پہل وہ مرزا قادیانی کو نبی کے طور پہ پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، بلکہ وہ اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت اور فخر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرزا قادیانی کو فقط مہدی مانتے ہیں۔ جب یہ بات قبول کروا لیتے ہیں تو دوسرا اٹیک ہوتا ہے کہ چونکہ حالات کے گزرنے کے ساتھ مسائل جنم لیتے ہیں، تو مسائل کے حل کے لیے کسی پیامبر کی ضرورت ہے، یعنی پیغام لانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تیسرا اٹیک ہوتا ہے
کہ چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ان مسائل کے حل کے لیے اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا، تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ جائے۔ یہاں تک باتیں منوانے کے بعد یہ چوتھا اور آخری خطرناک ترین یہ وار ہوتا ہے کہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ اگر اب بھی تمہیں کوئی مرزا قادیانی کے حوالے سے، نبی ہونے کے حوالے سے تمہیں شک ہے تو تم دعا یا استخارہ کرا لو، جا دعا اور استخارہ کر لو۔ جب یہ بندہ استخارہ کی طرف جاتا ہے تو وہ کفر کی تاریک وادیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر کوئی بندہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس سے کوئی دلیل مانگتا ہے کہ تم کس حوالے سے نبی ہو تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ من طالب من ہو علامتن فقط کفر، جس نے اس جھوٹے نبی سے دلیل مانگی یا علامت مانگی تو پس تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب وہ بندہ پھر سوال کرتا ہے کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کس طرح سے ہوگا کہ صرف دلیل مانگنے سے جو ہے وہ بندہ کافر ہو جائے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹے نبی سے دلیل مانگ کر سچے نبی کی ختم نبوت پر شک کیا ہے۔ یہ جو جھوٹے نبی سے اس نے دلیل مانگی ہے تو اس سے سچے نبی اصدق الصادقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں اس نے شک کیا ہے۔ تو اے بندے، اگر کسی کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ذرا برابر بھی شک پیدا ہو جائے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یا کیا اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعتاً ایسا ہو جائے گا؟ اگر ہو گیا تو کون سے مسائل جنم لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک طرف اس خبر کی تردید کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نشریاتی چینل سے اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے، تو یہ تضاد مضحکہ خیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا یا حصہ بنانا یہ اور ہے، اور قادیانیوں کا اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہوئے اس کمیشن کا حصہ بننا یہ اور ہے۔ Because Qadianis are acknowledge and disagree that they are non-Muslim and not follow the constitution of Pakistan۔ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور دوسری طرف یہ آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو اب جب کہ یہ پوزیشن ہے تو عوام میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کمیشن کا حصہ بن کے قادیانی جہاں حکومتی فنڈ کا رستہ ہموار کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ مذہبی آزادی کے نام پر اسلام مخالف سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو اگر یہی کیفیت ہے تو نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل جنم لیں گے، کیونکہ قادیانیوں کے بہت سارے عقائد جو ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات اور ایمان پر کھلم کھلا حملہ ہے، جس کی اجازت 1974 اور 26 اپریل 1984 کی سپریم کورٹ کی وہ دفعات، ان کی بھی خلاف ورزی ہوگی ان عقائد کا پرچار کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ قادیانیوں کے ان عقائد کا پرچار کرنا، یہ مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے مجروح ہوں گے۔
میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ نہ تو اسلام اقلیتوں کو حقوق دینے کا منافی ہے اور نہ ہی پاکستان. یہاں پہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سب کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں تا وقت کہ وہ شعائر اسلام یا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کریں. تو تمام اقلیتوں کو اپنی عبادت گاہوں میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، اپنی مذہبی رسومات کی مکمل آزادی حاصل ہے. اس کی ایک واضح مثال یہاں حسن ابدال میں سکھ کمیونٹی کہ جب بھی ان کا مذہبی تہوار کوئی آتا ہے تو یہاں کے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں سیکورٹی کے لیے. تو اس وجہ سے راستے بند ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کو کافی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ ایک اقلیتوں کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد اور بیس پہ وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور کبھی شکایت نہیں کی. اس لیے اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کریں. ہمیں اللہ رب العزت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت، ناموس اور ختم نبوت پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. محترم محمد اویس ہزاروی صاحب، آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے اور سادہ الفاظ میں ہماری رہنمائی فرمائی. امید ہے جو نوجوان اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کی ضرور اصلاح ہوئی ہوگی. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، ہم دینی مسائل کے متعلق ہر پروگرام میں بات کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ ہے تو یا تو کمنٹس میں آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو سکرین پہ لکھے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے میسج کریں. نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کے سوالات کے جواب لیں گے. سکرین پہ لکھا ہوا نمبر ہے 0314531310 اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. اپنے ہوسٹ کیسر لاہور جدون کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.